अस्सलामुअलैकुम। आफाक फ़ारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू यकीनन पाकिस्तानी होगा, मगर आज मेरा मौजू बड़ा वखरा जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, और पहली बार कह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम सब लोग बहुत गौर से सुनें और जिस हद तक समझ सकते हो उसे समझें। मेरी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी होगी। वो कल पहले ये बता दूं कि कल मेरे एक दोस्त हैं, छोटे भाइयों की तरह सीनियर प्रोड्यूसर हैं एक बड़े नेटवर्क में, नेशनल टेलीविज़न पर। तो कहने का अफाक भाई आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, मगर आपका माइंड नहीं कीजिएगा, कामयाब कभी नहीं होगा। मैंने कहा क्या मतलब? कहने देखें आप नेचुरल करते हैं बहुत, और ये टीवी जो है ड्रामे का नाम है, चाहे ये न्यूज़ में हो और ये एंटरटेनमेंट में हो, कहीं पर भी हो, और फिर ये यूट्यूब सोशल मीडिया ये सारा जो है ना, जब तक थोड़ी एक्टिंग नहीं करेंगे, किसी की साइड नहीं लेंगे, तो चांसेस बहुत कम है। तो मैंने कहा नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है मैं उस पर बात करता हूँ। लोग देखें ना देखें, तारीख़ में कहीं काम आ जाएंगे। अमेरिकन पाकिस्तानी कम्युनिटी की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मुझे यकीन है कि मैं मिस नहीं हो सकूँगा। गलत हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि थ्योरी तो डार्विन की भी उठाकर फेंक दी गई है और सिगमंड फ्राइड को भी कंट्राडिक्ट किया जाता है। तो आगे बढ़ता है इंसान। मेरा शऊर यहीं तक है, आज के दौर तक। आने वाले दौर की बात आने वाले लोग करेंगे। खैर, तो मैं असल तो एड्रेस करना चाहता हूँ कराची, जहाँ 11 सीटों का इंतखाबात थे। 7 पीपल्स पार्टी ले गई, 4 मुस्लिम लीग जमात इस्लामी ले गई, और जमात इस्लामी फिर वही शोर मचा रही है। मगर इन सबको ये नहीं पता कि कोई मेयरशिप नहीं होगी, आएगी, कोई बल्दियाती निज़ाम नहीं आएगा कि जब ये सब फार्म होने लगेगा तो कोई उठेगा, अदालत जाएगा और कहेगा जी 53 नई यूसीज जो बनी है उनके बगैर ये कैसे हो सकता है, और सब कुछ। मैं इसकी डिटेल में भी नहीं जाऊँगा। मगर कराची पे बात करने से पहले, कराची वालों पर बात करने से पहले ये बयान करना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर पीटीआई में 60% लोग हैं जैसे बताते हैं, तो उन्हीं के घरों की फ़ौज है ना, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की। तो फ़ौज में भी बड़े पैमाने पे उनकी अक्सरियत होगी। तो असद तूर ने आज एक व्लॉग किया है बड़े दबे लहजे में कि आर्मी चीफ से मामला संभल नहीं रहे। वो तनहा है कि बाजवा जाते हुए 12 लेफ्टिनेंट जनरल लगा गए थे। मैंने ही बताया, बहुत से लोगों ने बताया है। तो बाजवा साहब को खिलाया जा रहा है गोदियों को, उन्हें छोटे छोटे पेटी इशूज़ में उलझाया जा रहा है। तो ये जज जो हरकतें कर रहे हैं उससे साफ वैसे ही अंदाज़ा होता है ना कि कहीं कोई है जो आग देता है, जो थपकी देता है, जो कहता है खड़े रहो। कल वो चीफ जस्टिस लाहौर में कह रहे थे कि आइन में कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये हमारी ड्यूटी है कि 90 दिन के इंतखाबात होने हैं तो 90 दिन में होने हैं, और कौम आइन के साथ खड़ी हो, अदलिया के साथ खड़ी हो। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं आप कि आइन में पलक झपकने की इजाज़त भी आइन की मर्ज़ी के बगैर नहीं मिल सकती, जैसा कि आप फरमा रहे हैं। देखिए, फ़ैसले गलत हो सकते हैं अदालतों के, और तनकीद होती है, मगर वो फ़ैसले होते हैं, उन पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। जज ने, चीफ जस्टिस ने यह भी दुरुस्त कहा कि अब अदालत की क्या अथॉरिटी होती है, एक मॉरल अथॉरिटी होती है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो नहीं होती कि हुकूमतें उस पर एग्जीक्यूट करती हैं। मगर जब हुकूमतें आपसे अलग खड़ी हो जाएं, इस्टेब्लिशमेंट भी अलग खड़ी हो जाए या पार्शल खड़ी हो, तो आपकी मॉरल अथॉरिटी ख़त्म हो जाती है। असल बात यह है कि फ़ैसला करते हुए नीयत क्या थी, आपका कंडक्ट क्या था, आपका बिहेवियर क्या था, आपकी जो बैकग्राउंड थी वो क्या कहती थी, सर्कमस्टांसेस वो क्या बताते थे। तो सबको पता है कि अगर आप जिस तरह सुओ मोटिव हुआ, जिन जजों ने लिया, फिर जिस तरह बेंच बने, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, और फिर पूरा मुल्क कहता रहा, यहाँ तक कि पीटीआई ने भी कहा कि अगर फुल कोर्ट बन जाए तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर आपने नहीं बनाया। आप वही जजों के साथ बार बार बैठ जाते हैं, वो चले भी जाते हैं तो आप ज़बरदस्ती लेकर आ जाते हैं। तो बात है नीयत के। जब नीयतें साबित हो जाएं कि दुरुस्त नहीं है, तो फैसले कितने ही कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों ना हो, आप लकूना निकाल लें और कोई सी बात पे अड़ जाएं, मानेगा कोई नहीं। ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई मामला चल नहीं सकता। अगर गौर से देखें
تو آنے والے دنوں میں آپ کو صاف ہو جائے گا منظر. مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر فوج میں بھی کہیں خدا نہ خواستہ اسٹیبلشمنٹ میں رفٹ ہے تو پھر عدلیہ بھی ختم ہو گئی, باقی ادارے تو بہت پہلے ختم ہو چکے تھے. تو جانے آنے والے دنوں میں ہمارے نصیبوں میں کیا لکھا ہے, ہم کن خبروں کے انتظار میں بیٹھے ہیں. اینی وے, بات یہ ہے کہ کراچی جہاں 40 سال کی ایک عجیب سیاست ہے, جس میں خون ہے, جس میں جد و جہد ہے, جس میں تعصب ہے, جس میں نفرت ہے, اس میں سینکڑوں چیزیں ہیں اگر ایڈریس کیا جائے, محرومیاں ہیں, ناکامیاں ہیں. ان سب کو جوڑ کے جب میں دیکھتا ہوں نا, یہ جو کراچی والے خود کو کہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈفرینٹ کر لیتے ہیں اردو اسپیکنگ کہ کراچی کا مطلب اردو اسپیکنگ ان کے نزدیک یہ ہے, اور باقیوں کو غیر سمجھنا. جب میں برسوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اردو, میں ان کے ایم کے لیڈروں سے کہتا رہا ہوں جن میں سے اکثریت نیو یارک رہ کے گئی ہے, ہیوسٹن رہ کے گئی ہے, شکاگو میں, لندن میں, سب جگہ, کہ دیکھیں یہ جو کاسموپولیٹن سٹی ہوتے ہیں نا پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, وہ لندن ہو, وہ دہلی ہو, بامبے ہو, کراچی ہو, کراچی کو تو ہم نہیں شامل کریں گے اس میں, نیو یارک ہو, ہیوسٹن ہو, یہاں ملٹی کلچرل ملٹی نیشنل لوگ رہتے ہیں. یہاں کارپیٹ ہوتا ہے, اکانومی ہوتی ہے, بڑی بھاگا دوڑی ہوتی ہے. تو یہ لوگ 90% مور دین یہ سوشو پولیٹیکلی سیکولر ہوتے ہیں, لبرل ہوتے ہیں, ماڈرن ہوتے ہیں, اور ٹالرنس ہوتی ہے. اکانومی اگر درست ہوتی رہے اور تسلسل قائم رہے تو تعصبات یہ کہ یہ گورا ہے, یہ کالا ہے, یہ یلو ہے, اور یہ انڈین ہے, اور یہ افریقن ہے, یہ معاملات نہیں ہوتے. نہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سنی ہے, یہ شیعہ ہے, یہ بریلوی ہے, اہل حدیث ہے, دیوبندی ہے, قادیانی ہے, کرسچن ہے, یہودی ہے. یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. مگر آپ حیران کن طور پہ دیکھیں, یہ جو اہل اردو ہیں جن میں خود بھی شامل ہوں, میں چاہتا ہوں کہ شاید کوئی بندہ خدا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ صحرا میں اذان دے رہا ہوں, شاید کوئی بندہ خدا ہے, شاید کوئی سمجھے. میں کسی کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہا. یہاں گورنر سندھ آئے ہوئے ہیں, میں صرف پہلے بعد میں آؤں گا, مگر ان کی وجہ سے یہ پروگرام کرنا پڑ رہا ہے کہ یہاں کے جو معاملات ہیں, ہیوسٹن جو بھائیوں کا شہر کہلاتا ہے, تو آپ ذرا ہسٹوریکلی دیکھیں کہ یہ یو پی سی پی بہار کے اردو بولنے والے اور روہل کھنڈ کی زبان بولنے والے, یہ بھی ایک روہل کھنڈ ایک بڑی کہانی ہے. ان کا بہت بڑا ووٹ تھا, ان کے خطے میں پاکستان بن بھی نہیں رہا تھا, مگر مذہب کی بنیاد پہ دو قومی نظریہ جسے کہتے ہیں, انہوں نے ووٹ دیا. یہ ان کی پہلی انتہا پسندی تھی. اس کے کانسیکوینسز کیا ہے ہم اس پہ بھی بحث نہیں کریں گے. اب کراچی کو غور سے دیکھیں, یہ انسانی سویلائزڈ ماڈرن ورلڈ میں اگر غور سے دیکھیں, یہ اپنی نوعیت کا اکلوتا اسٹرینج سٹی ہے کہ یہاں ماڈرنزم, سیکولرزم, لبرلزم نہیں بگننگ سے کہیں نظر آتا. یہاں رہنے والوں نے جو اہل زبان کہلاتے ہیں, کراچی والے خود کو کہتے ہیں, انہوں نے انتہا پسندی کو ووٹ دیے. جماعت اسلامی, کلٹ, شاہ احمد نورانی, جمعیت علماء پاکستان, پھر جمعیت علماء اسلام, اور یہاں سے بنیاد پڑی انتہا پسندی کی, بنیاد پرستی کی, مذہب پرستی کی, اور باقی اب تشدد بھی یہیں سے پھوٹتا ہے. تشدد ایجاد تو کیا تھا اسٹیبلشمنٹ نے, مگر مذہبی جماعتوں نے اسے انٹروڈیوس کیا. جیسے جامعہ کراچی سے طلبہ میں شروع ہوا, کس نے کیا یہ کسی سے بھی پوچھ لیں. پھر پنجاب میں تو جماعت اسلامی کبھی بھی نہیں رہی نا, یا تو کراچی سے سیٹیں لیتی تھی, پھر بعد میں کے پی کے میں کچھ سیٹیں لینے لگی, چاہے کراچی سے 4 سے 5 بھی آیا کرتی تھیں سیٹیں کبھی, یا شاہ احمد نورانی لیا کرتے تھے. وہ ایک لمبی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو یہ ان کی بنیاد ہے. پھر آپ نے دیکھا, اچھا میں اس میں یہاں پہ ایک اور ایڈ کر چکا ہوں. جب میں چھوٹا سا تھا, سکھر میں رہتا تھا, میں سکھر کا ہوں بیسکلی, تو میں نے نوٹ کیا کہ یہ پنجابی, پشتون اور اردو اسپیکنگ ایک تھے, اور یہ سندھیوں کے خلاف اتحاد بناتے تھے, متحد ہو کر الیکشن لڑتے تھے. اور اردو اسپیکنگ گھرانوں میں عام کہا جاتا تھا
اگر ہم سندھی لڑکوں سے دوستی کر لیں تو ہمیں روکا جاتا تھا، منع کیا جاتا تھا کہ تم سندھی کے ساتھ بیٹھے تھے اور فلانا تھے. یہ میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں. میری سراؤنڈنگ میں نے پہلی بار زندگی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے شلوار پہنی تو میری ایک بھابھی نے کہا اپنے ان کا بیٹا میرا دوست بھی ہے تھا تو بہت اچھا ہو گیا تعلقات، بہرحال میرا کزن ہے وہ. تو انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گی مگر میں اسے شلوار نہیں پہننے دوں گی. خیر نیکسٹ ایئر ہی عید پر وہ شلوار پہنے ہوا تھا. تو یہ ہم اس ماحول میں سکھر میں گرے ہوئے کہ یہ پنجابی پشتون اور اردو اسپیکنگ ایک تھے. پھر بہرحال ہم کراچی آ گئے، ایم کے ایم بن گئی. میں بیچ میں بہت سی چیزیں اسکپ کر رہا ہوں. آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ اردو بولنے والے ہیں جن کی سب سے لڑائی ہے. ان کا پشتون سے جھگڑا ہے، ان کا سندھیوں سے جھگڑا ہے، ان کا پنجابیوں سے جھگڑا ہے، ان کا بلوچیوں سے جھگڑا ہے، لیاری میں رہنے والے مکرانیوں سے بلوچ ہیں وہ بھی ان سے جھگڑا ہے. پھر تمام سیاسی جماعتوں سے، وہ دینی جماعتیں ہوں، وہ سیاسی جماعتیں ہوں، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو اور مولانا فضل الرحمان ہو، مطلب پی ٹی آئی ہو. پی ٹی آئی میں تو اب یہ جو اشرافیہ اردو بولنے والوں کی اشرافیہ کہلاتی ہے. اشرافیہ مانے کا مطلب یہ جس نے حرام کی دولت کمائی ہوئی ہے، اکثریت وہی ہے. اچھا میرٹ کا بھی ان کو بڑا شوق ہے. اچھا میرٹ کیسا ہوتا ہے کہ ہاشم رضا سے اگر میں شروع کروں جو کراچی کے شاید پہلے میئر تھے پاکستان بننے کے بعد، وہاں سے فرقہ بازی بھی سامنے آتی ہے، میرٹ بھی نہیں نہیں جناب ہم میرٹ پہ کریں گے، مگر اپنا کام الو سیدھا کرنے کے لیے سارے معاملات، کوئی میرٹ شیرٹ نہیں ہوتا تھا. اچھا یہ نہ اردو بولنے والے نہ ایک دوسرے کے کام آئیں گے، نہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اور کہیں سے مدد ہو رہی ہوگی تو اسے بھی رکوا دیں گے. یہ میں آپ کو زندگی کے تجربات دے رہا ہوں جو میں نے سیکھا ہے. امریکہ میں نے 29 ایئر اخبار نکالا اور جب میرا اپوننٹ تھا وہ بھی اردو اسپیکنگ تھا. ہم پنجابیوں سے لڑتے تھے، ان کے خلاف خبریں لگاتے تھے، پشتونز کے خلاف، سندھیوں کے خلاف، مگر شام کو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتے تھے. اردو جب سے ایم کے ایم بنی ان کے بارے میں خبر چھپتی تھی، جان سے مارنے کی دھمکی سے لے کر، پاکستان میں بہن بھائیوں کے خلاف کارروائی کی دھمکیوں سے لے کر، شہر سے نکال دینے کی دھمکیوں سے لے کر، جانے وہ کون سی دھمکی تھی جو انہوں نے نہیں دی. اچھا پھر ساتھ میں مزے کی بات یہ ہے کہ نارتھ امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ان کا کاروبار میں حصہ آلموسٹ، ہیوسٹن کو مت دیکھیے گا خالی، نہ ہونے کے برابر ہے. اگر پنجابی پشتونوں کا کاروبار نہ ہوتا تو آفاق اور خلیل اردو ٹائم والے اپنے بچوں کو اخبار سے روٹی نہیں کھلا سکتے تھے. انہوں نے کہا جو بزنس میں حصہ تھا اشتہار کا 2% بھی نہیں تھا، مگر میں وہ شرائط بتاؤں، ان کا نخوت بتاؤں، ان کا تکبر بتاؤں تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے. یہ ہے اردو اسپیکنگ. سب سے جھگڑا ہے ان کا ایک تو، پھر آپس میں جو ان کا جھگڑا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. وہ زندگی کا کون سا تضاد ہے، تعصب ہے، تنازع ہے، تفرقہ ہے جو ان کے درمیان آپس میں نہیں ہے. یہ 3 دن 7 لوگ ایک ساتھ بیٹھ لیں، ہفتہ کے ویکینڈ پر یہ 3 گروپ بن چکے ہوں گے، اور پھر ان 3 میں بھی اسپلٹ ہوتا جائے گا، اور پھر وہی جیسے دھمکیاں دیتے ہیں سب کو آپس میں دھمکی دیں گے. مگر یہ ذہن میں رکھیے گا یہ پنجابیوں کے خلاف تنہائی میں بیٹھ کے بات کریں گے، پشتون کے خلاف بات کریں گے، سب کے کریں گے. سامنے ان کی گھگے بن جاتی ہے. یہ ماریں گے پیٹیں گے بھی تو آپس میں مارے پیٹیں گے، یہ لڑیں گے بھی تو آپس میں لڑیں گے. کراچی کی تاریخ دیکھ لیں، کسی کو برا لگے اچھا لگے. ایم کیو ایم کے حوالے سے یہ مشہور ہے، ایم کیو ایم کا اپنا ورژن ہے، مگر جو میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں کہ جو جتنے لڑکے بھی 1988 سے لے کر 2008-9 تک یا مارے گئے ان میں اکثریت آپس کی لڑائیوں میں مرے. میں اس کی اور ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور اس شہر ہیوسٹن میں جب ایم کیو ایم کا پیک تھا تو تعصب کی بنیاد پہ کمیونٹی کو توڑا گیا. اچھا یہ میں بہت عرصے سے کہتا ہوں کہ یہ نارتھ امریکہ، یورپ میں، نیوزی لینڈ میں، آسٹریلیا، کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی کا مطلب ہوتا ہے بھائیوں اور پنجابیوں کے گروہ. یہ دن میں آپس میں لڑتے ہیں، تفرقے پھیلاتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، رات کو یہ ساتھ بیٹھتے ہیں، یا ان کے آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی ہر معاملات میں شرکت بھی کرتے ہیں، ان کے کاروبار بھی ہیں.
پشتون بیچاروں کا، سندھیوں کا، بلوچیوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اکا دکا آپ کو پشتون مل جائیں گے تقریبات میں سونگھنے چکھنے کے لیے، ایک آدھ کوئی سندھی بھی نظر آ جائے گا خوشبو لگانے کے لیے. بلوچی تو آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ تصور نہیں لا سکتے. ان سب کی اپنی اپنی الگ کمیونٹی ہے. اور مگر ہم پاکستانی کمیونٹی جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اردو بولنے والے اور پنجابی جن کی اکثریت ہے. مگر اردو بولنے والے جو وہاں پر محرومیاں ہیں، جو ریاست کی ناانصافیاں ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں. اس کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے یہاں ان کا حصہ بہت بڑا ہے آبادی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے. خیر میں اس بحث سے بھی نکلتا ہوں. اب میں آتا ہوں اصل معاملے کی طرف کہ جناب یہاں گورنر صاحب جو کامران ٹسوری صاحب ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ایم کیو ایم میں نمائندے ہیں. چاہیے ذہن میں رکھیے گا ایم کیو ایم میں آج جتنے بھی دھڑے ہیں، مطلب 6-7 تو مجھے یاد ہے نا کہ ڈاکٹر سلیم حیدر کی ایم کیو ایم ہے، آفاق کی ایم کیو ایم ہے، متحدہ کی ایم کیو ایم ہے، پی سی بھی ابھی آپ کے سامنے مرج ہوئی ہے مگر اس پہ بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں گا. لندن ہے، مطلب کوئی 6 کے قریب تو دھڑے ان کے ہیں نا آپس میں. پھر 6 کے اندر کوئی 24 کے قریب اندر دھڑے الگ ہیں. اور اس میں سے مور دین 70 to 60% اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہیں. تو گارنٹی ہے میری، مکمل ٹاؤٹ ہے. ان کے سہارے کے بغیر چل نہیں سکتے، ہل نہیں سکتے. جس کو شٹ اپ کال مل جائے کہ تو نے بولنا نہیں ہے وہ گھر میں بند ہو جاتا ہے. جیسے وسیم اختر صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں نا، اور بھی ہیں درجنوں مثال دے سکتا ہوں. عامر خان کو خاموش کر کے بٹھا دیا، خواجہ اظہار حسن کو کہہ دیا بھائی تمہارا کام پورا ہو گیا، مال وال بنا لیا، اب گھر بیٹھو. ڈاکٹر صغیر سے لے کر بہت سارے لوگ ہیں. اب کامران ٹسوری اور مصطفیٰ کمال یہ آنکھ کا تارا ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا. اور ان کی لڑائی بھی اگلے 6 مہینے میں ہونے جا رہی ہے. یہ پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جب مکمل مصطفیٰ کمال کا قبضہ ہو جائے گا تو وہ ٹسوری کو رہنے نہیں دے گا. وہ ٹسوری جو ایک کاروباری ہیں بہت پرانے، میمن برازیل سے ان کا تعلق ہے، یہ امریکہ آئے ہیں اور ان کو بھی نمود و نمائش کا شوق ہے، اس کے لیے گورنر بنے ہیں نا. جو ان کے کاروبار ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں. لیکن میری کسی سے بخدا دل سے کہہ رہا ہوں، میری کسی سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں ہے، میں کسی کے خلاف نہیں ہوں. مگر خبر ہے جو تضادات ہیں وہ دکھاتے رہنا ہی جمہوریت کو گرو کرنے کے لیے میرا فرض ہے کہ آپ نظریات کو سمجھیں، اس کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے سے الگ ہوں. مگر حیران کن طور پہ یہ شاید غلاموں کی تاریخ ہے کہ ہماری ڈیموکریسی میں نظریات میٹر ہی نہیں کرتے، اور عام لوگوں میں تو بالکل بھی نہیں کرتے. بس جس کے ساتھ ہیں اس کے لیے بھی نعرے لگائیں گے، جہاں اپنا فائدہ نظر آئے گا اس فوراً الگ ہو جائیں گے. مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ تمہارا تنویر احمد سے کیا جھگڑا ہے. میں حلفیہ کہتا ہوں میں نے اس آدمی کو کبھی غور سے دیکھا بھی نہیں، میرے قریب بھی وہ نہیں آئے، میں بھی نہیں آیا، میں نے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملایا، نہ وہ مجھے جانتے ہیں نہ میں انہیں جانتا ہوں. ہاں ڈاکٹر آصف قدیر کو میں 3 دہائیوں سے جانتا ہوں، طاہر بھٹی کو میں اتنے ہی عرصے سے جانتا ہوں. میری بہت اچھی ہائے ہلو ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت لحاظ کرتا ہوں. وہ میں اگر کال کر دوں تو انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر وہ بزی ہیں تو مجھے تھوڑی دیر میں کال نہ کی ہو، یا میری کوئی چھوٹا موٹا کوئی میرا کام ہو، کوئی کسی کی ہیلپ کرنی ہو، مجھے چاہیے ہو، انہوں نے کبھی انکار کیا ہو. مگر میں نے کبھی کسی سے پیسے سے نہیں کہا ہے، اگر کھائے تو میرے سامنے آ جائے. میں نے شہر میں پیسے لگائے ہیں، لاکھوں ڈالر برباد کیے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. مگر میں نے ایک چیز اور بھی سیکھی ہے، میں نظریاتی طور پہ جو میرے شہر میں دوست ہیں وہ مجھ سے الگ رہتے ہیں اب، کیونکہ میں عمران خان کا مخالف ہوں سیاسی طور پہ. میری عمران سے بھی کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، مگر میں ان کا احترام اتنا ہی کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا. میں ان کی نظریاتی مخالفت کرتا ہوں تو اتنی کرتا ہوں کہ جب وہ مجھے سامنے سے ملیں تو میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرا کے بات کر کے انہیں حق کر سکوں. اور کل خدا نہ خواستہ ان پہ کوئی مشکل پیش آ جائے تو میں انہی کے ساتھ کھڑا ملوں گا آپ کو. یہ نہیں کہ میرا اختلاف ہے اگر سیاسی نے تو میں ان کے خلاف محاذ کھول دوں، باتیں کرنا شروع کر دوں، جو یہ ہمارے کلچر میں عام سی بات ہے. اب میں آتا ہوں گورنر صاحب کو. تنویر صاحب نے جو ایک فوج مخالف ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ
کو فوج کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کا ویڈیو موجود ہے، عمران کے لابیسٹ مشہور ہیں، اور پی ٹی آئی کے اپنے حلقوں میں نارتھ امریکہ میں پاکستان تک کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر بننے کے امیدوار بھی ہیں خان صاحب کے لیے جتنا وہ کام کرتے ہیں۔ اب ایک ایسا گورنر جو ایم کے ایم کا نامینیٹڈ ہو اور سب کو پتا ہو اسٹیبلشمنٹ کا ہے، ایم کے پی ٹی آئی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے کیا حالات ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے۔ اچھا پھر اس پر بھی مرے پہ 100 دھڑے کہ وہ روز عمران خان کے خلاف بیان دیتا ہو۔ پاکستان میں ابھی امریکن آنے سے پہلے جو بیانات انہوں نے عمران کے خلاف دیے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ انہیں تنویر احمد اگر ریسیپشن دیں گے تو کان کھڑے ہوں گے نا ایز اے جرنلسٹ۔ بہرحال وہ میں پہلے کر چکا۔ انہوں نے جب ریسیپشن کیا تو یہاں بھائیوں کے، یہی بھائیوں کا شہر ہے تو اس سے دنگا بھی بہت زیادہ ہے، گروپ در گروپ، کل ساتھ بیٹھے جو تھے آج ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ تو ڈاکٹر آصف قدیر نے، تنویر احمد نے، طاہر بھٹی نے مختلف گروپوں کو وہاں بلایا۔ وہاں پر ایک سپاہی گروپ کہلاتا ہے، ایم کے ایم کے ہی لوگ ہیں، مگر وہ بڑی آسام سے پی ایچ جی کے الیکشن میں لوگوں کو فون کر کے پنجابی بھی بن رہا تھا، اور آج سے کچھ عرصے پہلے سب کو پتہ ہے وہ ایم کے ایم کے لیے، وہ یہ بھی کہتا ہے کہ کراچی میں مجھے پولیس میں الطاف حسین نے بھرتی کرایا تھا۔ یہ سب کے سامنے ہیں باتیں۔ وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ایک پی ایچ جی ایچ ہے، اس میں سلمان رزاقی صاحب ہیں، صدر بنے ہیں، انتخابات سے آئے ہیں، ان کو بھی بلایا ہوا تھا۔ بابر غوری بھی آئے ہوئے تھے جو فرینڈز آف کراچی کے رہنما قرار دیے جاتے ہیں۔ اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بابر غوری 11 سال 10 سال فیڈرل منسٹر رہا ہے، وہ ایم این اے رہا ہے، وہ سینیٹر رہا ہے، ایک نام رہا ہے، اسے گالی دینے والے بھی ہیں، اس کی حمایت کرنے والے بھی ہیں، مگر افریقہ چلے جائیں، نیو یارک چلے جائیں، آپ اسلام آباد چلے جائیں، ٹمبکٹو چلے جائیں، اس کے جاننے والے آپ کو مل جائیں گے۔ میں ایم کے ایم الطاف حسین کے بارے میں کوئی بھی رائے رکھتا ہوں، آفاق کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے نیم وائز الطاف حسین کے سامنے کہ وہ ایک پرومیننٹ شخصیت ہے، انٹرنیشنل فگر ہے، وہ اسے ہندوستان پورا جانتا ہے، اسے پاکستان پورا جانتا ہے، کسی بھی اینگل سے جانتا ہے، مگر جانتے ہیں نا۔ بابر غوری کے خلاف میں دعوے سے کہتا ہوں نارتھ امریکہ میں جب وہ وزیر تھے سب سے زیادہ خبریں میں نے لگائی ہیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لگائی ہیں۔ اب ملتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، حبل آدمی ہیں، میرے پاس 10,000 کہانیاں بھی ہیں، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ 4 ارب ڈالر لوٹ کے لے کر آئیں، کوئی کہتا ہے 10 ارب لے کر آئیں، بھی میرا ایشو نہیں ہے، لائیں تو آپ پراسیکیوٹ کر لیں، وہ بھی پاکستان بھی گئے تھے، جو ہوا وہ بھی سب کو دنیا جہان کو پتہ ہے۔ وہاں تو ایم کے ایم میں ایسے لیڈر بھی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کمایا، گھر خاموش کر کے بٹھایا ہوا کیونکہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں، وہ وقتہ ڈال سکتے ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کو منظور نہیں ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ میں پرو پی ٹی آئی زیادہ ہیں اور کھیل ہو رہا ہے، ورنہ یہ عدالتیں ایسے تو نہیں کر سکتی۔ اچھا ایک لمحے کو مان لیں کہ بابر غوری کے پاس $20 بلین ہوں گے، چوری کی ہوگی، لوٹا ہوگا، وہ بھائی وہاں تو کس نے نہیں لوٹا؟ اگر انہوں نے لوٹا اور پراسیکیوٹ کر لینا، میں تو بار بار کہہ رہا ہوں الزام لگانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان کے سب دوست رہے ہیں، مگر ان کے سامنے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو یہ ماننا پڑے گا، آپ نہیں مانیں گے آپ کو پرابلم ہوگی، آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بھئی اس کے بارے میں تو آصف زرداری بھی آئین کی گولڈن جوبلی پر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اس کا نام لیتا ہے 3 بار۔ اب آپ جل کے مر جائیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ دیکھیں آپس میں لڑنے سے، نفرت پھیلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انہی نفرتوں کی بنیاد پر آج ڈاکٹر خالد مقبول کہہ رہا تھا، بہت رحم آیا مجھے، مردم شماری نہیں ہوئی نا، اور وہ ہوگی بھی نہیں کبھی، کہ نہ ہمیں سنا جاتا ہے نہ ہمیں گنا جاتا ہے۔ کیوں سنیں گے آپ کو کوئی؟ کیوں گنیں گے آپ کو کوئی؟ آپ آپس میں ایک دوسرے کو گننے کو اور سننے کو تیار ہیں، جب آپ سننا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گنتی میں نہیں آتے۔ وہ کہتے ہیں نا 1 اور 1 11 ہوتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کے بھی خلاف ہیں تو کم از کم اپنے ساتھ تو کھڑے ہو جائیں۔ آپ اختلاف بھی رکھیں، گھر میں بھی اختلاف ہوتا ہے، مگر کوئی ایک احترام ہوتا ہے، کوئی مورلٹی ہوتی ہے، کوئی روایات ہوتی ہیں۔ اب شروع ہے ٹویٹر سے لے کر سوشل میڈیا پہ، ایک صاحب مجھے روز میسج کرتے ہیں ہر دوسرے دن
کہ یہ کرپٹ ہے، وہ یہ ہے، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کو دبئی سے لے کے کہیں کہاں تک ہیلپ آؤٹ کیا. آپ یونٹ انچارج بھی رہے، آپ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اب آپ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کے گھومتے ہیں. میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں نا اس شہر میں کہ جن کی وجہ سے وہ ایم کے میں تھے تو اس شہر میں تفریق ہوئی. اب وہ جس دن الطاف حسین کا کھیل ختم ہوا، پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے ختم کیا، تو آپ ایک لمحے میں اس سے ٹوٹ گئے. آپ کھڑے نہیں رہ سکے 2 منٹ بھی. اب آپ جن کے مخالف تھے ان کے ساتھ پی ٹی آئی کا بیگ اٹھا کے گھومتے ہیں اپنے گھربانوں میں جا کے. آپس میں ایک دوسرے کو برا کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جڑنے سے ہوگا. اگر آپ نہیں دیکھیں، اختلاف رکھیں مگر اتنا رکھیں کہ ایک دوسرے کو فیس کر سکتے ہو. میں آخر میں یہ کلیئر کر دوں کہ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے خبر دی تھی کہ اس گروپ بندی کی، کہ وہاں سے کوئی ایک گروپ بائیکاٹ کر کے آ گیا کہ جناب ہمیں گورنر کے ساتھ نہیں بٹھایا، اور وہ چلے گئے. ایک دوسرا گروپ جس کو سلمان رضاقی صاحب ہیڈ کر رہے تھے، کہ میں نے یہ دیا کہ انہوں نے بھی بائیکاٹ کر دیا گورنر کے فنکشن کا، اور فنکشن شروع ہونے سے پہلے ہی اٹھ کر چلے گئے کہ انہیں بھی برابر نہیں بٹھایا گیا. تو انہوں نے مجھے ٹیکسٹ کیا کہ جو آپ نے کہا ہے وچ از ناٹ ٹرو، اور میں نے منتظمین کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم 3 لوگ 8:45 پہ چلے جائیں گے. اچھا، میں نے منتظمین کو کال کیا، میں نام نہیں لوں گا. پہلے تو ایک منتظم نے مجھ سے کہا کہ میں نے دعوت دی تھی، مگر مجھ سے ایسا نہیں کہا تھا. اور میں میسیج چیک کرتا ہوں، جب میسیج چیک کیا تو کہنے لگے میسیج میں بھی ایسی کوئی بات نہیں کہ اٹھ کے چلے جائیں گے. کہنے میں ایک موقع پہ باہر گیا تو ان کے سمیع صاحب، سلطان صاحب اور کوئی ایک نام اور لیا کہ وہ جا رہے تھے کہ جی ہم جا رہے ہیں، ہمیں کہیں جانا ہے. کہنے رضاقی صاحب اس میں شامل بھی نہیں تھے، اندر کہاں بیٹھے تھے وہ مجھے معلوم تھا. جب ہم واپس آئے تو وہ بھی جو اٹھ کر جا چکے تھے. پھر کچھ دیر کے بعد فون آیا انہیں صاحب کا، جن کو میں نے فون کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے ڈاکٹر آصف قدیر کو، ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ تمہاری فلانے سے بھی بات ہوئی ہے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے ڈاکٹر آصف قدیر کو سلمان رضاقی نے بتا دیا تھا کہ مجھے کہیں جانا ہے. تو میں کیا نام ہے ان سے کہہ دیا تھا کہ ٹھیک ہے. اور انہوں نے سلمان رضاقی نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ کہہ دوں گا. تو رضاقی صاحب ہم سوری کہ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ اس وجہ سے اٹھ کے چلے گئے کہ آپ کو پروٹوکول نہیں ملا، مگر انتظامیہ کے راؤنڈ کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے پہلے بتا دیا تھا. مگر میں اپنی بات پر اب بھی کھڑا ہوں، کیونکہ انتظامیہ ایک وفادار لوگ ہیں، وہ بہت وفادار لوگ ہیں تینوں. میں 2 کو پرسنل لیول پہ جانتا ہوں. وہ اصل بات نہیں بتائیں گے، کیونکہ جو سراؤنڈنگ میں لوگ تھے انہوں نے جو سنا ہے، اور وہ لوگ ایسے ہیں مجھے سنانے والے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں آپ سے، کوئی درد نہیں ہے، کوئی جلن نہیں ہے. انہوں نے گفتگو کے دوران، میں بیٹھا سن رہا تھا، مجھے نہیں سنا رہے تھے، وہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہیں. تو میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ آپ اٹھ کے چلے گئے تھے، مگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے یہ آپ کا ورژن جو ہے یہاں پیش کر دیا ہے. اگر ایسا ہی ہے تو اللہ کرے آپ بالکل ٹھیک ہو، یہ بہت اچھی بات ہے. میری آخری بات کہنے کی ہے کہ دیکھیں، لڑائی سے کچھ نہیں ملے گا. ایک دوسرے کے خلاف لگے رہنے سے لوگ ہنستے ہیں، آپ پر، سب پر ہنستے ہیں. اور میں نے اس شہر میں دیکھا ہے کہ ایک بار میں نے کہا بھی تھا کہ جب حسین کربلا جا رہے تھے تو کوفی ان سے منافقت کرنے کے لیے، انہیں دھوکہ دینے کے لیے پہلے ہیوسٹن آئے تھے کہ وہ سیکھ سکیں کہ منافقت کرتے کیسے ہیں، دھوکہ دینا کیسے ہے. تو ان چیزوں سے بچیں. بابر غوری کی مخالفت کریں، کوئی اس میں بابر غوری کو خدا تھوڑی ہے. جتنے لوگ بھی ہیں آپ انہی کی انگلیاں پکڑ کر آتے ہیں، پھر انہیں برا کہتے ہیں، کوئی بات نہیں، مگر ایک وہ رکھیں، لمٹ رکھیں کہیں. بہرحال میں یہ کہوں گا کہ کراچی کی بربادی میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے. اپنی تعصب کی اینک اتاریے. آپ جس طرح اپنے آپ کو تعصب سے دیکھتے ہیں ایسی دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں. اور اصل ایشو کو آج تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا کہ اکانومی ہے مذہب سب سے بڑا، اس کے علاوہ دنیا میں باقی سب جھوٹ ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے. اللہ حافظ.